کو बात सुनवाते हैं माहिर अमूर चीन जनाब सैयद कमाल हुसैन शाह की। जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान और आज हमारी बातचीत का मौजू है पाकिस्तान से दरामद की जाने वाली खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन पहुंच गई है और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के ज़रई ताउन मंसूबे के तहत आइंदा पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत में चीनी मार्केट के लिए मांग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस मौजू पर हमने बात की है माहिर अमूर चीन जनाब सैयद कमाल हुसैन शाह से, तो आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। जी सैयद कमाल हुसैन शाह साहब, बेहद शुक्रिया। और आज एक और अहम मौजू पर आपसे हम बात करना चाहेंगे और कोशिश रहती है कि जब भी आपसे बात हो तो सी पैक और बिलखुसूस जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त हमारे सामने आती है उस हवाले से आपकी आरा भी ली जाए। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान से दरामद की जाने वाली खुश्क मिर्चों की पहली खेप जो है वो चीन पहुंच चुकी है और ऐसे अफराद जो मसाले के शौकीन हैं उन्होंने बड़ी इसकी पजीराई भी की है। तो सबसे पहले तो हमारे सामीन को बताइएगा कि इस पेशरफ्त की बतौर तज्जिया निगार आप क्या समझते हैं, क्या अहमियत है? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। देखा जाए कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत पे, और हमारी तकरीबन 70+ जो आबादी है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो दारमदार है, इनकम का है या जिंदगी का गुजर बसर जो भी करते हैं वो ज़राअत से करते हैं। तो ज़राअत जो है बैकबोन है पाकिस्तान की, रीढ़ की हड्डी है। तो अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है 60 में जब ज़रई इनकलाब, उसके बाद हमारी जो हुकूमतें आई हैं कोशिश भी करती रही है लेकिन उस पर तवज्जो नहीं थी, ज़्यादातर पेपर वर्क था लेकिन ऑन फील्ड बहुत कम चीज़ें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक जब पाकिस्तान में आया, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आया जिसने पाकिस्तान के हर शोबे में तरक्की दी। लेकिन सबसे ज़्यादा तरक्की जो मैं देख रहा हूँ, बाकी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ज़राअत बैकबोन है। तो ज़राअत में स्पेशली अभी पिछले साल जो एग्रीमेंट हुए हैं यहाँ पे ज़राअत के मुताल्लिक जो रिसर्च के ऊपर काम हो रहा है वो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ हमारे जो खुराक के ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मतलब चावलों की मुख्तलिफ अक़साम पे काम हो रहा है, इसीलिए वेजिटेबल भी है, मुख्तलिफ फ्रूट पे भी काम हो रहा है। और स्पेशली जो मिर्चों की आपने बात की है वो एग्रीमेंट हुआ और इसे पूरा एक सनद का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तान को एक वसी ज़मीन मौजूद है और बेहतरीन ज़मीन है और स्पेशल हाइब्रिड बीज के जरिए जो यहाँ पे वो ज़राअत के जो मिर्चें काश्त की गई हैं और एक मिर्च का साइज तकरीबन 6 इंच है और इसका जायका भी तकरीबन दूसरी आम मिर्चों से टोटली मुख्तलिफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाबी से काश्त हुआ और पूरे पाकिस्तान में वो इस्तेमाल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा इसी महीने आप देख लें कि वो चाइना एक खेप भी गया सुर्ख मिर्चों की। तो ये पूरा एक नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ गई है। वो जो हमारे किसान ज़मीन कारोबार छोड़कर दीगर कामों में पड़ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब दोबारा एग्रीकल्चर की तरफ वापस आ रहे हैं। तो ये चाइना के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है तकरीबन 2 लाख एकड़ पर ये मिर्चें जो काश्त करेंगे और ये इसमें से हम तकरीबन 90% चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे, 10% यहाँ पे यूज करेंगे। और ये हम लोग तो सिर्फ समझते हैं कि ये खाने के लिए मसाले, इसके अलावा दीगर एसेसरीज में भी मिर्चें ये इस्तेमाल होती हैं कलर के तौर पर, स्पेशली जो ब्यूटी पार्लर के प्रोजेक्ट बनती हैं, मेकअप के प्रोजेक्ट, उसमें भी ये इस्तेमाल होते हैं, कलर एज ए कलर यूज करते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ चुकी है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों की तादाद में लोग इनकम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आपने फरमाया कि ज़ाहिर है कई ऐसी पाकिस्तानी मसनूआत हैं, बिलखुसूस अगर ज़रई मसनूआत की बात की जाए जिनकी पाकिस्तान में बेहद मांग है और खुश्क मिर्चों की हमने बात की, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है ये। तो आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर बीजिंग में और दीगर शहरों में हालिया अरसे में ये भी हमने देखा कि जो पाकिस्तानी फल हैं उनकी मांग में भी इजाफ़ा हुआ है, चाहे वो आम हो, संतरा हो या फिर चेरी हो, हम मार्केट में उनकी एक तलब है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तानी काश्तकार हैं उनके लिए ये रुझान किस कदर साजगार है और वो कैसे चीनी मंडी से इस्तेफादा कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं पहले भी कहा है कि ज़रई मुल्क है, हमें चीनी मंडी को कैप्चर करना चाहिए। सिर्फ आप देख लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क 60 लाख टन जो मिर्चें हर साल चाइना को बेचता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट पाकिस्तान कैप्चर कर रहा है। वजह यह है कि हाइब्रिड बीज हमने यहाँ पे काश्त किया और बेहतरीन वहाँ पे किया, फिर रिसर्च सेंटर में काम किया, किसानों को दिया। तो यही चीज़ हमें दीगर जो फ्रूट्स हैं, हमारे माल्टा हो गया, केले के देख लें, स्ट्रॉबेरी देख लें, बनाना देख लें, बेहतरीन यहाँ पे ज़मीन भी है और टेस्ट भी हमारा पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है।
وہ چائنا میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے. اس کے عمل اس چیز ہے کہ ہمارے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ٹریننگ کرائی جائے اور پروسیسنگ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ کسانوں کو سکھایا جائے. اسپیشلی ہمارے جو ایگریکلچر کی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ موجود ہے وہ کام تو کرتے ہیں لیکن اس طرح کام نہیں کرتے. کہتے ہیں ہر جان قیمتی ہے, ہر جاندار کی عزت کرنی چاہیے, اس طرح ہر پھل قیمتی ہے, آپ کو ہر پھل کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں آم بھی ضائع ہو جاتے ہیں, دیگر جو پھل ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں, اس کی پراپر جو اس کی کیئر نہیں کی جاتی. ضرورت سمجھ کے ہماری گورنمنٹ اس طرف توجہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ آرمی چیف صاحب نے پچھلے سال ایک ماڈل زرعی جو فارمنگ کے بارے میں لایا اور اس میں اسپیشل چین بھی وہاں پہ شامل تھے, انویسٹمنٹ بھی کہا. ماشاءاللہ ان کا یہ جو نظریہ یا ویژن تھا آرمی چیف کا زبردست تھا, کیونکہ ایک زرعی ملک ہے اور زمین ماں ہے, ماں کی قدر کریں گے تو ہمیں چیز بہتر ہوگی. تو انشاءاللہ جب ہمارے کسانوں کو ہم ٹریننگ دیں گے زراعت کے متعلق, اور اسپیشلی یہ جو ہم ایکسپورٹ پروڈکٹ ہم بنا سکتے ہیں, ہر چیز ایکسپورٹ بن سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اس کی کوالٹی اس سے بہتر بنانی ہے, اس کے لیے بیج کون سا استعمال کرنا ہے, پھر ہم نے پراپر اس کی کب جو پھل ہے اس کی حفاظت کیسے کریں گی, کچھ چیزیں ہیں سکھانی پڑیں گی. یہ جب چیزیں سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لاکھوں کروڑوں کی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں. اور ہماری جو وہ جگہ وہ زمینیں جو ہم بنجر پڑی ہیں یا ہمارے لوگ پلاٹنگ کر کے وہاں سیمنٹ کے پہاڑ بنانے وہ رک جائیں گی, گرینری بھی زیادہ پیدا ہوگی. تو اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ تمام صوبوں کو مل کر میں تو کہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کے لیے ایک عمل بنانا چاہیے, زراعت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ زرعی ملک ہے, ہم اپنی خوراک کو پورا کریں گے اور باہر سے ہم اس سے ریونیو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ نے پھلوں کے تحفظ کی بات کی, تو آپ شاید میری اس بات سے اتفاق کریں کہ جس ریجن سے آپ کا تعلق ہے یا پھر جس ریجن سے میرا تعلق ہے کشمیر سے, ہمارے پھلوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور پھل جو ہے زمین پر گر جاتے ہیں, چاہے وہ خوبانی ہو, سیب ہو یا پھر دیگر جو ایسے پھل ہیں. ہم شاید ان کی حفاظت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اور عام طور پر ہمارا پھل جو ہے وہ مارکیٹ تک پہنچنے سے قبل ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسے میں اب چونکہ سی پیک کی تعمیر بھی جاری ہے, تو یہ جو زرعی تعاون ہے دونوں ممالک کے درمیان, یہ ان مسائل کو حل کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہوگا؟ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. اسپیشلی ہمارے میرے اور آپ کے علاقے خوبانی اور سیب بڑا مشہور پھل تھا. جب ہم چھوٹے تھے تو عام تھا, اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو ہمارے مقامی سطح پہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہاں پہ موجود ہے اس طرف توجہ دینی چاہیے. گاؤں کی سطح پہ جو انگیجمنٹ جو آپ کے وہاں پہ ولیج کونسلر انہیں انگیج کرنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے. اور نئے سے نئے بیج, ہائیبرڈ بیج, پہلے تو ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑتا تھا سیڈز ہمیں لانے کے لیے. اسپیشلی آپ مرچوں کو دیکھ کے ہمیں لاکھوں ڈالر انویسٹ باہر سے ضرب وعدہ خرچ کر کے لاتے, لیکن اب تو الحمدللہ چائنا کی ریسرچ کی وجہ سے مل کے یہاں پاکستان سے ہو رہا ہے. اسی طرح ہم سیب جو مقامی سطح پہ پاکستان اسپیشلی ہمارے جو پہاڑی علاقہ ہے, یہ سارا ہمارا کے پی کا لے کر کشمیر تک, یہاں پہ ہمارے مقامی سطح پہ جو گورنمنٹ ہے, صوبائی گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا کشمیر کی چاہیے مل کر ریسرچ پہ کام کریں, اس علاقے کے مطابق نیا بیج ڈیولپ کریں, وہ کسانوں کو دیں, مفت دیں اور ترغیب دے کہ زیادہ سے زیادہ پھل لگائیں, کیونکہ اس پھلوں سے وہ لاکھوں کی انکم ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے لوگ ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں. وہی پھل جو سیب عام ہمارے علاقے میں تھا, وہ ناپید ہو چکے ہیں, بڑا مشکل ہو چکا ہے, یا آپ دیکھیں وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے جدید جو زراعت ہے, جدید جو معیشت ہے, وہ زراعت سے منسلک ہے. اس طرف لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. لوگ اپنے گھروں میں لگائیں, اپنے روڈ کے کنارے گورنمنٹ کوشش کرے پھل لگوائے, اس طرح باغات میں لگائیں, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ترغیب دے اور لوگوں کو ٹریننگ دے, اس پر ورکشاپ کرائے. اور ساتھ ہی اس میں ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہماری مساجد یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے, مساجد میں پروگرام رکھے, اسپیشلی جمعے والے دن آپ جو بندہ زراعت ریلیٹڈ ہو, آپ اس کے بعد 5 منٹ لے کے بات کر سکتے ہیں, عوام کو بتا سکتے ہیں, جس سے زیادہ سے زیادہ میسج, مقصد یہ ہے کہ میسج دے نا, تو یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دے, بتائیں کس طرح ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ویژن تو ایک آ چکا ہے, آرمی چیف صاحب نے بھی ابھی کیا اور پرائم منسٹر صاحب بھی ویژن کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ زیادہ اس طرف کبھی ہم توجہ دیں اور مقامی سطح پہ ہم کمیونٹی کو استعمال کریں. اسپیشلی میں دوبارہ کہوں گا اسکول اور مساجد اور کالج ان سب چیزوں کو ہم یوز کریں, یوٹیلائز کریں, تو الحمدللہ مجھے یقین ہے آندہ 5 سال کے علاقے ہمارے یہاں سے ایسا پھل یا سیب یا خوبانی اتنی زیادہ پیدا ہوگی, ہم وہ یہاں سے چائنا بھیجیں گے, تو لوگوں کو مقامی سطح پہ ریونیو ملے گا. پھر جو یا ٹورسٹ آئے گا چیزیں ہم سے خریدے گا, وہ بھی ایک لوگوں کو ریونیو ملے گا. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم بیسیکلی جاب کے لیے چلے جاتے ہیں, دکان بنا لیں, بے شک بزنس کریں, لیکن ایگریکلچر بیک بون ہے, اس کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہے. آپ زراعت کے بغیر کھانا کبھی بھی آپ کی خوراک پوری نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے زیادہ توجہ, جتنی زیادہ توجہ ہو سکے اس طرف دے اور ہر علاقے کے مطابق کرے, کیونکہ الحمدللہ چائنا سے ہمارا وہ لنک, چائنا کا
مختلف علاقے پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرح ہے، تو اس علاقے کی ریسرچ یہاں پہ لے کے آئیں، یونیورسٹی کو یہاں پہ لے کے آئیں، وہاں پر ریسرچ کریں، بیج دیں، اور پھر لوکل کسانوں جو کسان ہیں زمیندار ہیں ان کے ایگریمنٹ کرائیں چائنیز لوگوں کا. تو چائنیز لوگوں کا میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان کی خواہش ہے کہ زراعت میں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کام ہو، وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یہاں پہ وہ پھلدار پودے لگائیں، لوگوں کو پودے دیں، اس کے بعد آپس میں ایگریمنٹ کریں، یہ پھل آئے گا تو اتنا پرسنٹ آپ کا اتنا ہمارا. ایک اس قسم کا بزنس ہمیں شروع کرنا چاہیے جس میں گرین پاکستان بھی ہوگا اور خوشحال پاکستان بھی. آپ سے چونکہ جب بات ہوتی ہے تو ایک مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں جو آگاہی ہے اس کو فروغ دیں، اور آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ لوگوں کی جو اپنی ملکیتی زمین ہے وہ سال ہر سال سے ایک ہی فصل کاشت کرتے ہیں، اور شاید اس کا ایک بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زمین کا صرف بچانا ہے اور اس سے جو آمدن حاصل کرنا ہے اس طرف ہمارا رجحان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو زرخیز زمین کا رقبہ ہے شاید ہم اس کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں. اس کے برعکس چین میں 120 ملین ہیکٹر کا رقبہ جو ہے وہ اگر زرعی زمین کے لیے مختص ہے تو اس کو ریڈ لائن قرار دیا گیا ہے کہ اس سے کم زرعی رقبہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ہمارے معاشرے کے ایسے رجحان ہیں، کیسے لوگوں کو راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس جانب آئیں کہ اپنی زرعی زمینوں کو کارآمد بنائیں اور بجائے مارکیٹ سے سبزیاں لینے کے خود اور یہ پھل وغیرہ خود کاشت کریں؟ ماشاء اللہ جس طرح اب یہاں پہ آپ ایبٹ آباد میں، ہزارہ میں، اسلام آباد میں دیکھتا ہوں ریڈ چلی جو ہے تقریباً 6 انچ بڑی مرچ، اور ایک مرچ آپ جب سالن بناتے ہیں ایک مرچ کافی ہے آپ جب سالن بنائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہے. تو یہ لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے. اب یہی ہائیبرڈ چیز کبھی ہم پراپر ہمارے جو ایگریکلچر یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کبھی کام کریں، اور اسپیشلی میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اسکول، کالج اور مساجد، اسپیشل میں کہوں گا مساجد، کیونکہ ہمارا مساجد جو ایک اہم عنصر ہے ہماری معاشرے میں، تو وہاں پہ کبھی ہم اسپیشلی یہ بندے 5-10 منٹ لے کے لوگوں کو ترغیب دیں، بتائیں کہ آپ یہ چیز ملیں گے، یہ چیز جا کے آپ کو مفت دی جائیں گے یا اس قیمت پہ دیں گے. آپ گھر میں یہ ہائیبرڈ سیڈ لگا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں سبزی گھر میں پیدا اگا سکتے ہیں. تو ایک تو اس کے لوگوں کو جو ہمارے کھانے پینے کے مسائل ہیں، اور ہماری چیزیں لیں گے وہ چیزیں پہ قابو کرتے ہیں، اور دوسرا لوگ اپنی چیزیں خود پیدا کر سکتے ہیں. اس طرف ترغیب کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں خود ذاتی طور پہ دیکھو، وہ پیچھے ایک بینر لگا کے چند بندوں کو اکٹھا کر کے چیزیں بنا دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پکچر لگا دیتے ہیں یا اخبارات کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن اوور آل وہ چیزیں اس طرح نہیں، تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں چیزیں. گورنمنٹ فنڈ تو لوکیٹ کرتی ہے لیکن آگے بیٹھے ہوئے بندوں کو وہ چیزیں نہیں اس طرح پراپر آتی. اگر یہی ذرا گورنمنٹ کا مینجمنٹ ٹھیک ہو، جنہیں بیج دیا جائے، ان کا نام اندراج کیا جائے، 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد جا کے ان کے گھر کا وزٹ کیا جائے، وہاں سے رپورٹ لی جائے کہ گھر میں کس بندے نے لگائی ہے، پھر اس کے بعد انہیں آپس میں کمپٹیشن کرایا جائے، جس نے زیادہ پیدا کی یا جس کے گھر میں زیادہ اچھی چیز ڈیکوریٹ ہوں گی یا جس نے زیادہ سبزی سے ہم انعام دیں گے، پھر اسے ڈسٹرکٹ سطح پہ انعام دیں. صوبے کے لوگوں کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ انکریجمنٹ کرنے والا نظام وہ تقریباً ختم ہو جائے کہ ہم صرف یو بیزی ڈو نتھنگ پہ ہیں. چیزیں ہیں لیکن ہمارے میجورٹی وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو کوشش اس طرح کی کریں، اس طرح کا عمل لائیں، اس طرح کا پلاننگ بنائیں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کریں تو تاکہ وہ بہتر رزلٹ دیں. ایک دفعہ وہ اس جگہ پہ چل پڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے ہم بہتری کے جائیں گے. یورپی معاشرے میں آپ بھی ماشاءاللہ وہاں پہ رہے، ہم نے دیکھے گورنمنٹ وہاں پہ اسپیشل 5 یورو 10 یورو کی مہینے کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، 1 مرلہ 1.5 مرلہ کچھ فٹ دے دے، کہتے ہیں وہ ایگریکلچر وہاں پہ زمین کاشت کریں تاکہ وہ بزی ہو سکے اپنے گھر کے لیے. ایک تو وہ بزرگ یہ ہے کہ وہ اپنی وہاں پہ لینڈ کاشت کریں، دوسرا وہ یہ کہ اپنے گھر کے لیے وہ ویجیٹیبل بناتے ہیں، بازار کا انحصار کا بیج دے کے گھروں کے وزٹ کرائیں، اس کے بعد آپس میں انعام دیں. پھر ان بزرگوں کو کمپٹیشن کریں کس نے اچھا سبزی پیدا کی ہے، کس کا سائز بڑا ہے، یا کس طرح مختلف اس طرح چیزیں ہو سکتی ہیں. اس طرح کی پلاننگ حکمت عملی ہم کریں تو ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتری ہوں گی. تو یہ اسی کی ضرورت ہے اور یہ پلاننگ سے ہو سکتی ہے، نہ کہ صرف باتوں میں. ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ اب چائنا کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ وہاں پریکٹیکل ایک نیشن ہے، ہر چیز انہوں نے بنائی، لیکن ہمارے یہاں پہ چیزیں تو چائنا کی طرف سے آئے لیکن آگے ہماری جو بیوروکریسی کے ہرڈلز ہے وہ کبھی نہ ہو، پراپر چیز آن گراؤنڈ ہو، ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میری چیز ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرے پہ فرض ہے، پھر چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو سکتی ہیں. آپ نے بجا فرمایا کہ اگر ہم حوصلہ افزائی کریں گے اور ایسے جو مقابلے رکھیں گے تو یقینی طور پر اس سے کاشتکاروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. آخر میں مختصراً چونکہ ہمارے سامعین جب آپ کی آواز سنتے ہیں تو وہ چین سے متعلق کچھ جاننا بھی چاہتے ہیں، تو چین کا جو زرعی ماڈل ہے، چونکہ آپ چین کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں اور امور چین پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا ایسے اوصاف ہیں جن سے پاکستان سیکھ سکتا ہے؟ چین ہمارے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتا ہے، اسپیشلی جتنے کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے
خطے غربت سے آبادی کو نکال کے باہر لے کے گئے اور جتنی تیزی سے انہوں نے ترقی کی. اور ہمارے سامنے ایک مثال ہے، چین نے ہر علاقے میں ہر فیلڈ میں ترقی کی ہے. آپ کبھی الیکٹرانکس میں جائیں، چین کی کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آپ ہوائی جہاز دیکھیں، چین سب سے اوپر جا رہا ہے. آپ دیکھیں چین کا، آپ ڈیفینس پہ دیکھیں، چین کا کوئی مقابلہ نہیں. اسی طرح آپ زراعت میں دیکھیں، چین نے ہر چیز میں ایک ترقی کی ہے. بانس کی صنعت کو دیکھیں کہاں سے کہاں لے کے جا چکے ہیں، فروٹ کو دیکھیں کہاں سے کہاں لے کے جا چکے ہیں. تو چین تو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہا ہے، یہی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی ہمارے یہاں سے لوگوں کو، ہم کچھ لوگوں کو بیچتے ہیں وہاں پہ سیکھ کر آتے ہیں. ہم اس طرح نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ چائنیز لوگوں کے ساتھ ایسے ایگریمنٹ کریں، وہاں کے کسانوں کو یہاں کے کسانوں کے ساتھ آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ پروگرام ہونا چاہیے، تاکہ وہ کسان یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکے یا یہ کسان وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکے، واپس آ کے وہ چیزیں مل کے میوچل چیزیں کریں جس سے ہمارے معاشرے میں بہتری آئے. بنسبت اس کے ہم کچھ فیصد دے دیں، وہ ٹریننگ کر کے واپس آ جائے وہ لوگوں کو. یہ ایک مشکل پروسیس ہے. یہ یہاں پہ چیز تو ہوتی ہے اس طرح ورک شاپ کی طرح، لیکن اس طرح وہ رزلٹ نہیں مل سکتا. ہمیں رزلٹ کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ بزی کر لیں. جیسے ماشاء اللہ کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا ہے پنجاب میں بھی کنولا کی اور پھر ملتان میں بھی چائنا کی تعاون سے کسانوں کے ساتھ انگیجمنٹ پروگرام، اس طرح کے زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان میں پروگرام رکھے، ہر خطے میں پروگرام رکھے. اب جیسے زعفران ہمارے علاقے میں پیدا ہو سکتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح لوگوں کو انگیج کریں گے، لوگوں کو چائنا کی وہ چیزیں یہاں پہ سکھائیں گے اور کسانوں کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، انہیں مراد دیں گے. چائنیز یہاں پہ جو اکوپمنٹ ہیں انہیں بینک سے انٹرسٹ فری دیں گے. اس سے یہ ہے کہ ایک تو ہماری گورنمنٹ کا جو ریونیو بھی زیادہ ہوگا، گورنمنٹ کے مسائل جو اسپیشلی جو ہمارے خوراک کے مسائل ہے وہ اس کو دوسرا انکم ریونیو جنریٹ کرے گا. تو ہمیں چین سے سیکھنے کی ضرورت ہے. چین ایک دنیا کے سامنے ایک ماڈل ہے اور ایسی پوری دنیا میں نظیر نہیں ملتی. اور یہ ایک واحد نظیر ہے کہ آپ دیکھیں چائنا کی کوشش ہے دوسرے ملک ترقی کرنا، تو وہ اپنا خود ترقی کرے، وہ کہتے ہیں دوسرے ملک بھی ترقی کرے. تو چائنا سے ہمیں یہاں پہ انویسٹمنٹ اسپیشلی زراعت میں لانی چاہیے اور ان کے لوگوں کو یہاں سے زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے، جس سے ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی اور لوگوں کے معیار زندگی بھی بلند ہوگی. جی بہت شکریہ آپ کا سید کمال حسین شاہ صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. پاک چین دوستی زندہ باد.